सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में तेल की 5 बड़ी तंसीबात और पीने के पानी के ज़खायर को निशाना बनाया है, तो ईरान ने भी भरपूर जवाबी वार करते हुए इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल बरसा दिए। ईरान ने हीफा रिफाइनरी को निशाना बनाने और 200 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा भी किया, जबकि अमरीकी ऑयल टैंकर और कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक भी ड्रोन हमलों की जद में आए। इसी दौरान खित्ते में एक पुरअसरार सिलसिला भी शुरू हो गया। मुसलमान ममालिक में गिरने वाले मिसाइल किसके हैं, कौन दाग रहा है और किसको फायदा पहुंच रहा है। आर्मी माहिरीन इस मुअम्मे को हल करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इधर फ्रांस की अगर बात करें तो उनके सदर मैक्रोन ने ईरानी सदर से राब्ता किया है, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टोक ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं, बल्कि ईरान में ऐसी क़यादत चाहता है जो जंग की तरफ ना जाए। ईरान ने अली खामनाई की शहादत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया है। ट्रंप के बयानात पर तेहरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दी है। दूसरी जानिब ईरान की तेल तंसीबात पर हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल के दरमियान इख्तलाफात भी सामने आए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान के बढ़ते हमलों ने पाकिस्तान को भी मुश्किल सिफारती सूरत हाल में डाल दिया है। अब सारी सिचुएशन और जो हम देख रहे हैं कि पूरे खित्ते में जो इस वक्त जंग फैल रही है, किस जानिब मामला जाएंगे और क्या वाकई पाकिस्तान इस बहरान में गैर जानिबदार रह सकेगा। इन मामलात पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर एम्बेसडर। उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अली साहब, सबसे पहले तो ये 2-3 चीज़ें जिसमें सबसे पहले हम देख रहे थे कि ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से एक तो रजीम चेंज करने की वहाँ कोशिश की, सुप्रीम लीडर अली खामनाई साहब को जिस तरीके से उनकी शहादत की, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेहरान में सेलिब्रेट किया जा रहा है जब उन्हीं के साहबजादे आगे आए हैं सुप्रीम लीडर की हैसियत से। सो अभी भी हम देख रहे हैं कि जो सदर ट्रंप हैं वो बज़िद हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब जो स्पेशल ऑपरेशन किया जाएगा ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को सीजर करने के लिए, रोकने के लिए, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये जो वॉर है ये नेतन्याहू के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ख़त्म की जा सकती है, म्यूचुअल डिसीजन होगा। तो हम सब जानते हैं कि नेतन्याहू साहब के क्या अज़ाइम हैं, तो इसका मतलब है ये वॉर अभी ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और क्या ये यूरेनियम की जो ऑपरेशन इस सिलसिले में शुरू करना चाह रहे हैं ख़त्म करने के लिए, ये कामयाब हो पाएंगे? देखिए, बात यह है कि ये जो जंग है ये ईरान की अवाम में बहुत अज़्म है और दिलेरी है और सख्त डिटर्मिनेशन है, तो वो इस सारी मुश्किलात को सह सकते हैं और वो सह रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स जो इजराइल ने टोटल सेंसरशिप कर रखी है, उसकी वहाँ से कोई खबर नहीं निकल रही। CNN वगैरह भी, BBC भी वहाँ की खबरों को कवर नहीं कर रहे। वहाँ पे तबाही मची हुई है, वहाँ पे लोग सड़कों पे आ गए हैं और लोग घरों के अंदर नहीं सो रहे, वो बाहर सड़क पे सो रहे हैं। वो आग लग रही है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, ये सब कोई नहीं बता रहा। अच्छा, एक तो ये। दूसरे जो अली खामनाई, आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत हुई है, उस पे जो इन लोगों की तवक्को थी, खासकर सदर ट्रंप की, कि ईरान की पूरी अवाम उठ खड़ी होगी और वो नई हुकूमत का मुतालबा करेगी, वो नहीं हुआ है। बल्कि उसके बरक्स आयतुल्लाह अली खामनाई के शहादत पे वहाँ पे सख्त रंज और गुस्से का इजहार हुआ। और अब 88 रुकन की जो असेंबली थी, जो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, उसने ये तय किया है कि मुश्तबा खामिनाई उनके जानशीन होंगे। तो ये नहीं कि एक फैसला किसी ने ऐसे ही कर दिया, ये एक पूरा सोचा समझा फैसला है, एक बहुत बड़े दायरे का। अच्छा, और जो हमले हो रहे हैं वो सही है कि वो बहुत नुकसान कर रहे हैं, और यूरेनियम की जो वो कह रहे हैं कि वो
اس کے لیے وہ کریں گے اور فردر ایکشن لیں گے، آپریشن کریں گے، تو وہ ایسے ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں، میں تو پاکستان کا سفیر رہا ہوں IAEA میں، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں. وہاں ایرانی سفیر سے میرے بڑے مراسم تھے، بلکہ ڈاکٹر علی لاریجانی بھی میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ وہاں آیا کرتے تھے یہ ایٹمی گفتگو مذاکرات کے لیے. تو ایران نے اپنے یورینیم کو اچھا محفوظ طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے خلاف کچھ بھی آپریشن یہ لوگ کریں گے تو ان کے ہاتھ آئے گا. تو یہ جنگ ابھی چلے گی، ایران اس کے لیے تیار ہے. امریکہ میں بلکہ پرابلم ہے، کیونکہ اندرون ملک امریکہ میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ یہ جنگ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے. اور امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے ویتنام وار میں پبلک اوپینین امریکہ کا اتنا خلاف ہو گیا تھا کہ امریکہ کو مذاکرات کرنے پڑے تھے. ڈاکٹر کسنجر پیرس میں بیٹھ کے انہوں نے پیس ایگریمنٹ کیا تھا ویتنام کے ساتھ. تو امریکہ میں اندرون ملک یہ اس کی کوئی ان کے میں وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کریں، اور آگے پرابلم ہو سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں. ٹھیک، علی صاحب اب سے دوبارہ آتے ہیں آپ کی جانب. میں احتشام صاحب کی جانب چلتی ہوں. احتشام صاحب، ایک تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سارے معاملات بن رہے ہیں اس میں جو مڈل ایسٹ کی جانب سے، خاص طور پہ جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کی جانب سے جو اس وقت ریاکشن آ رہا ہے، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ لاس بڑھتا رہا، نقصان بڑھتا رہا، تو ایسکلیشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. انہوں نے ایران کو یہ وارن کیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر کی جانب سے بھی آج قطری پرائم منسٹر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایران نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو ریاکشن آنا، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈی سیلینیشن جو وہاں پہ پلانٹ تھا ایران میں، اس کو بھی امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں بھی جو ایسا ہی ایک پلانٹ تھا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا جواب میں. کیا یہ حملے ایران کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایران کی جانب سے پہلے اپولوجائز کرنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر جب تک آپ کی جانب سے پہلا اٹیک نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے. اور یہ بھی رپورٹس ہیں، ٹکل کارلسن آپ ان کو بھی سن رہے ہوں گے، جو امریکی جرنلسٹ ہیں، وہ کافی کھل کر بول رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ اس طریقے کے جو سٹرائکس ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے بیسکلی کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک فالس فلیگ آپریشن بھی پلان کریں مسجد الاقصیٰ پہ، تاکہ ایران کی جانب جو ہے وہ غم و غصہ مزید بڑھ جائے. تو آپ کس طریقے سے انالیسس کریں گے سارے معاملے کا؟ دیکھیں آمنہ، یہ جو آپ دیکھ لیں دوسرا ہفتہ جنگ کا شروع ہو گیا ہے، ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے ساری دنیا کی میرا خیال ہے جرنلسٹ کمیونٹی بھی اور بڑے بڑے ڈیفینس کے ماہرین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو ایک بنیادی ہدف تھا کہ اس لڑائی میں مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی شامل کر لیا جائے، تو آپ نے دیکھا وہ تو شامل ہو گئے. اب اگلا سوال ہے کہ جو سب جگہوں پہ پھر پوچھا جا رہا ہے، اب یہ مسعود پشکیان صاحب نے جب باقاعدہ طور پہ آفیشیلی معذرت کر لیا، اپولوجائز کر لیا کہ ہم یہ حملے نہیں کریں گے، اور پھر ان کو ایشورنسز دے دی گئیں، اور یہ فیلڈ مارشل صاحب نے، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، یہ ایشورنسز جو ہے نا وہ سعودی عرب سے لے کے ایران کو دی تھی، ایران کے صدر کو، اور ساتھ پھر ایران کے صدر نے یہ انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ کوئی اب حملہ نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب کانسپریسی تھیری میں جائیں، کس میں بھی جائیں، ایک بات اپنی جگہ پہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اختلافات ہیں ایران کے اندر بھی. اب جس طریقے سے مسعود صاحب اتنے ہارڈ لائنر نہیں سمجھے جاتے، لیبرل سمجھے جاتے ہیں، ان کے مقابلے پاسدارانہ انقلاب وہ نہیں مانتے کسی کی بات، وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی طرف سے حملے جاری ہیں. دوسری طرف یہ بھی بات کی جا رہی ہے جو مجھے زیادہ کریڈیبل لگ رہی ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے. کہ دیکھیں نا، باوجود اس بات کے کہ اتنے اوپنلی ایشورنسز دینے کے بعد، اپولوجائز کرنے کے بعد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر 10 گھنٹے کے بعد ہی دوبارہ حملے شروع ہو گئے؟ تو یہ ابھی جب تک میرا خیال ہے طے تک نہیں پہنچا جاتا، یہ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن ایک بات طے ہے، دیکھیں نا پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. پاکستان اب ریجن میں جس طرح نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا، ایک مڈل پاور کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے، اور یہ الحمدللہ یہ مئی کی جنگ ہندوستان سے جیتنے کے بعد اور بہتر سفارتکاری کے ذریعے، جس کو نقوی صاحب زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، وہ کرنے کے بعد پاکستان ایک بڑے اچھے طریقے سے، اور پھر جس طریقے سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے جنگ جیتنے کے بعد، ایران کے ساتھ ڈیفینس کا معاہدہ ہوا ہے اپنا سعودی عرب کے ساتھ، اس کے بعد سے 8 ممالک اور بھی شامل ہونے کے تیار ہیں انکلوڈنگ بنگلہ دیش. اب ایک طرف نو کانفیڈنس ہے امریکہ کی طرف، جس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ مڈل ایسٹ کو ایک
ڈیفینس کی ایک شیلڈ دی جائے گی, چھتری دی جائے گی اور ان کی پروٹیکشن ہوگی, وہ نہیں ہوئی. پہلی جنگ میں بھی آپ دیکھنے, آپ کو یاد ہوگا قطر پہ حملہ کیا گیا تھا, پھر معافی مانگی تھی نیتن یاہو نے ان کے ساتھ, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا تم ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں اب صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, اب نا ایک تو بات بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے, جو پلان کر کے گئے تھے نا وہ پلان ناکام ہو گئے. اسرائیل کا بھی ان کے کہ شارٹ ٹرم میں جنگ جیت کے آئیں گے اور کہیں گے جی ہم نے بدلہ لے لیا, معاملہ ختم. اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی ہیٹ پہنچ رہی ہے دونوں طرف, خاص طور پہ امریکہ میں. ابھی دیکھیں پچھلے 3 دن میں اتنے زیادہ, میں نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے ڈیمونسٹریشن نیو یارک میں, کیلیفورنیا, واشنگٹن میں نہیں دیکھے جو وہاں پہ ہو رہے ہیں اس اسرائیل میں بھی ہو رہے ہیں. اور پھر جو پاپولیرٹی کا گراف, ہاں جی پاپولیرٹی کا گراف 21% ان کا رہ گیا. دیکھیں اتنا شدید ان کو غصہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ مخالفت کر رہے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا ان کے 2-3 جو ریپبلکن کانگریس مین ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا ایپسٹین فائل میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کتنے ہزار جو فائل سامنے آئی ہیں جس کا ساری دنیا ذکر کری ہے, ایک کا آج پھر ذکر ہوا ہے. ایک خاتون جس پہ سیکسول اسالٹ نیو یارک ٹائم کی سٹوری بتاتی ہے, ان کو $80 ملین دے کے آؤٹ آف دی کورٹ انہوں نے سیٹلمنٹ کروائی. دوسرا دیکھ لیں وہ کرسٹی نوئم, وہ جو ان کی ہوم لینڈ سیکورٹی کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, انہوں نے ان کو نکال دیا انہوں نے. اور یہ کہہ کے نکالا, اس کی وجہ سے سامنے آئی کہ وہ کانگریشنل کمیٹی میں ایک ہیئرنگ میں بیٹھی تھی, وہاں ان سے سخت سوالات پوچھے گئے, ان سے اقرار کروایا گیا کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ذاتی سیکورٹی اس کے لیے کمپین کے لیے ایک سرکاری طور پہ ایک کمپین منظور کروائی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی. اس نے کہا ہاں جی کروائی ہے. اس کو نکال دیا کہ تم نے کیوں بات مانی. تو دیکھیں وہ بڑا شدید اندرونی طور پہ ان پہ دباؤ ہے کہ جنگ بند کی جائے, اور پھر آمنا جو آگے نقصانات در نقصانات ہو رہے ہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتاؤں جو ہوئی ہے نا, جو جس نے امریکہ کی ساری بزنس کمیونٹی کو, سرمایہ داروں کو ہلا کے رکھ دیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فائبر آپٹک کیبلز ہیں جو اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہیں نیچے سے اور ریڈ سی سے, یہ کہتے ہیں 2 بڑے چوکنگ پوائنٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کچھ دنوں تک یہ جاری رہے اور پھر یہاں پہ کسی نے حملہ کیا یا ایران ہی فرض کرے کر دیتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے, انہیں کہا ساری دنیا جو ہے نا ایک دوسرے سے کٹ کے رہ جائے گی اور یہ دنیا کا کاروبار انٹرنیٹ لینا دینا بند ہو جائے. یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا شدید دباؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ آیا ہوا ہے کہ یار یہ جنگ آپ نے شروع کیا ہے اور یہ وار آف چوائس اور آپ کے لیے مصیبت ہوگی, ادھر وہ اپنی ایرانی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ دنیا میں آمنا ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو گئی ہیں. وہ ملک بھی جو سخت مخالف تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ایک ساورن ملک کے اوپر آپ نے بغیر کسی وجہ کے آپ نے چڑھائی کر دی. بیڈلی وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عزائم ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کس طریقے سے اپنے مفادات, اپنے انٹرسٹ یا اپنے جو ان کے معاملات, کرائمز جو کھل کے سامنے آ رہے ہیں ایپسٹین فائلز کی شکل میں اور نیتن یاہو کی کرپشن کی شکل میں, اس کو چھپانے کے لیے دنیا کو جنگ میں جھونکا گیا. علی سرور صاحب میں آپ کی جانب ایک بار پھر آتی ہوں. پاکستان کے حوالے سے بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ جی اب کلیئرٹی کے ساتھ آنا پڑے گا کہ آپ کس سائڈ پر ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں, اور اس پر ذرا کھل کر رسپانس دیا جائے. خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈونیشیا, ان کی جانب سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا جو کہ پیس بورڈ کا حصہ تھا کہ اگر یہ پیس بورڈ کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا نہ کر پائے تو ہم بہت جلد پیس بورڈ سے ایگزٹ مار لیں گے. پاکستان کے حوالے سے ابھی تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ ایک ایسے پیس بورڈ کے سربراہ ہیں جو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی مورل اگر ہم دیکھیں وہ کریڈیبلٹی کیا ہے, کیا معاملات ہیں, جس طریقے سے جنگی جرائم بھی جا رہی ہیں, جس طریقے سے بچوں کو نشانہ بنایا گیا ایران میں, اور جو سارے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس کے بعد پیس بورڈ سے نکلنے میں ایک تو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. خود خواجہ سعد رفیق صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سٹینک سسٹم کا حصہ, انہوں نے نام لے کے ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو کو مخاطب کی ہے. سو گورنمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے ابھی اس میں 2-3 باتیں اور ہیں. ایک, ابھی آج جی سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے, گلف کوآپریشن کاؤنسل کی, اور عرب لیگ اور OIC کی جوائنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. اور تو یہ سب جو مذاکرات ہوں گے, جو گفتگو ہوگی, اس سے کچھ نتیجہ نکلے گا کہ مسلمانوں کا مسلمان ممالک کا کی کامن پوزیشن کیا ہے. پاکستان ابھی اس کو کوئی پریسیپیٹیٹ ایکشن نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ ہم ایک تو مسلم ممالک کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے اس میں ہم کوئی سائیڈ نہیں لیتے. دوسرے یہ کہ یہ ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ آیا یہ اٹیک ایران کی طرف سے ہو رہا ہے یا کہیں اور سے ہو رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک کنسلیٹری رول ادا کرنا چاہیے ایران اور عرب ممالک کے درمیان, اور پاکستان اس وقت رکن ہے سیکورٹی کاؤنسل کا, اسلام کاؤنسل کا. تو
پاکستان نے فریق کو. اچھا نقی صاحب ایک سوال وقت کا میں ایک سوال اگر میں بھی نقی صاحب پوچھ لوں, یہ آج نیو یارک ٹائم کی ایک اور سٹوری ہے, وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں لوگ ہلے ہوئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ٹریلین آف ڈالر کی یہ جی سی سی ممالک کی جو انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں زیادہ ہے, 80% سے زیادہ, اور کچھ یورپ میں ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو بھی بڑا سخت خطرہ ہے کیونکہ جی سی سی ممالک نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم سے تو 50 سال پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ جی آپ کو فل سیکورٹی دی جائے گی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں یہ اپنا پیسہ وہاں سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں جی سی سی ممالک. یہ کتنا بڑا دھچکا ہوگا آپ کے خیال میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو امریکہ کے لیے, ٹرمپ کے لیے؟ دیکھیے اگر یہ ہو گیا تو بڑا دھچکا ہوگا ضرور, ان کے اکانومی کو بڑی چوٹ لگے گی. لیکن امریکن بڑے استاد لوگ ہیں, بڑے کائیاں لوگ ہیں, وہ ان کے جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ کوئی ایسا لوپ ہول نکالیں گے جس کے تحت وہ پیسے یہ لوگ واپس نہیں لے پائیں گے. بلکہ یہ ایران کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. ایران کے کتنے بلینز آف ڈالرز پھنسے ہوئے ہیں امریکہ میں, تو امریکہ تو دبا جاتا ہے پیسے لوگوں کے, اور یہ لوگ اپنے سادہ سوچ میں یہ جا کے وہاں جمع کرا دیتے ہیں. تو دس از آلسو گوئنگ ٹو بی این اوپن کوشچن, کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ابھی پاکستان ہیز ٹو لک ایٹ آل دیز تھنگس. لیکن پیس بورڈ تو ایک الگ معاملہ ہے نا, اس میں سے تو نکلا جا سکتا ہے ایگزٹ کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم کس چیز کے لیے سوچا جا رہا ہے؟ جی وہ اس لیے جسٹ بیکاز انڈونیشیا ہیز ڈن اٹ, ہمیں آج ہی نہیں کرنا ہوگا. ہم اپنا سوچیں گے, اپنا دیکھیں گے, اور پیس بورڈ چلے گا نہیں. دیکھیے نا, پیس بورڈ میں آپ چاہے نکلیں چاہے رہیں, پیس بورڈ کہاں فعال ہو سکتا ہے ان حالات میں. It's going to be a still born baby. اس کا پیدائشی بالکل اس کے اوپر کئی سوالات کھڑے ہو چکے ہیں. پیس بورڈ ڈیلیور کرے گا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سربراہ ہی پوری دنیا کو جنگ میں جھونکے بیٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ علی سرور نقوی صاحب, آپ کا شکریہ ادا کریں گے. احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے. بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. امریکہ, اسرائیل اور ایران کی جنگ نے عالمی توانائی منڈی کو ہلا کر رکھ دیا ہے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 20% سے زائد اضافے کے بعد $100 کی حد عبور ہو چکی ہیں. برطانوی برنٹ $115 سے اوپر, جبکہ WTI $113 کے قریب پہنچ چکا ہے. اس عالمی جھٹکے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرول مزید مہنگا ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہے, اور حکومت پہلے ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر چکی ہے. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر پیش کی منصوبہ بندی نہ ہوتی تو قیمت $375 فی لیٹر تک پہنچ سکتی تھی. جبکہ وزیر خزانہ کے مطابق تیل کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے والے ہیں اور متبادل سپلائی کے لیے خلیجی ممالک سے رابطے جاری ہیں. ادھر سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے کرپشن کی بو آ رہی ہے اور عوام کو خطے میں سب سے مہنگا تیل مل رہا ہے. وزیر اعظم کفایت شاری کی بات کر رہے ہیں اور سرکاری اداروں کو سادگی اپنانے کی ہدایات دی جا رہی ہیں. وفاقی ادارہ شماریات کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران چکن, گیس, پیٹرول اور ڈیزل سمیت 13 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے, جبکہ مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح 0.37% بڑھ چکی ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے موٹر سائیکلسٹ کو پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد $2200 دینے کا اعلان کیا. اب یہ جو توانائی بحران ہے, اس کا بوجھ آخر کب تک عوام کو اٹھانا پڑے گا؟ اشرافیہ کا مفت پیٹرول کب بند ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ کیا پالیسی میجرز اس وقت لیے جا سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ہارون شریف صاحب اکانومی ایکسپرٹ, احتشام صاحب کے ساتھ وہ بھی شو کا حصہ بن چکے ہیں. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو ابھی ہم جو سارے حالات دیکھ رہے ہیں, اور اس میں ایک تو پہلے تو گورنمنٹ پہ یہ تنقید بھی سامنے آ رہی تھی کہ یہ جو سٹاک تھا یہ تو پہلے کا تھا جب پرائسز ابھی آئل کی دنیا بھر میں نہیں بڑھی تھی. سو ہم دیکھ رہے تھے وزیر خزانہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سفیشینٹ سٹاک ہمارے پاس ہے, تو پھر اتنی جلدی کیا تھی کہ آئل پرائسز بڑھا دی گئی یہاں پر فوری طور پر, اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک سرج آیا. اس کے علاوہ اب جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آگے جا کر مزید پرائسز بھی بڑھیں گی, اور جو ابھی دنیا بھر میں اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کس طریقے سے اس کا انالیسس کریں گے؟ ابھی فسکل جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ انفلیشن یہ کس طریقے سے متاثر ہوں گی؟ جی, یہ جو آئل کی اس وقت ڈسرپشن ہے ایران وار کی وجہ سے, it is quickly converting into an economic shock. ڈیولپ ملکوں کے لیے بھی, ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بھی, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک جو امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں آئل کے اوپر. آج آپ دیکھیں صبح سے لے کے اب تک
جو کروڈ آئل ہے وہ تقریباً 117 کو کراس کر گیا پر ڈالر. سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان نے کیا ہے یہ تو ان اینٹیسپیشن کیا ہے کہ جی یہ قیمتیں بڑھیں گی تو اس کو ہم نے کیسے ابزارب کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر انفارچونیٹلی کمیونیکیشن پراپرلی نہیں ہو پائی. آپ کو پہلے لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے کہ ہم ویکلی مانیٹر کر رہے ہیں, پھر آپ 55 کی بجائے کم کرتے اگلے ہفتے بڑھا دیتے, اس لیے لوگوں کا ریئیکشن جائز ہے اور بہت سٹرونگ ہے. پاکستان کے اوپر انفلیشنری پریشر بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور یہ مزید بڑھے گا. آئی ڈونٹ رول آؤٹ کہ اگلے ہفتے آئل کی پرائسز کے اندر ایک اور چینج آپ کو اپورڈ دکھائی دے, کیونکہ اب یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی چیز. پاکستان کو آلٹرنیٹ سورسز سے لینا ہے. پاکستان کی $7 ارب کی اس کی اگر امپورٹ ہے تو ہمیں کوئی $500-600 ملین مہینہ اگر $10 بڑھتی ہے تو ایڈ ہوتا جاتا ہے بل کے اندر. تو پاکستان کے اوپر بیلنس آف پیمنٹ کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے اوپر انفلیشن کا بھی بڑھ رہا ہے, اس سے انٹرسٹ ریٹ کی بڑھنے کی توقع ہے. سونر پاکستان اگریز ود IMF کہ اس کو ہم نے IMF کے ٹارگٹس کو کیسے ڈیفر کرنا ہے, the better it is for us. اور یہ جو امپیکٹس ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے پالیسی میجرز کیا ہونے چاہیے؟ آج پرائم منسٹر آسٹیریٹی میجرز کی بھی بات کر رہے ہیں, تو ابھی فوری طور پر پاکستان کیا کر سکتا ہے کہ کسی حد تک ریلیف ملے؟ جی اس کی سیکوینسنگ کچھ درست نہیں دکھائی دیتی. پہلا پالیسی میجر ڈیمانڈ مینجمنٹ کا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کو کم کر دیں تاکہ آپ کے ریزروز جو 3 ہفتے کے ہیں وہ 6 ہفتے تک ایکسٹینڈ ہو جائے. آپ اسکولوں کالجوں کو عید تک بند کر دیں, بہت سے ممالک کر رہے ہیں. آپ ورک فرام ہوم کر دیجئے, آپ پرکس اینڈ پریویلیجز کو 50% گھٹائیں تاکہ آپ اور لوگوں کو آپ کار پولنگ کی طرف لے کر جائیں. یہ ایک ایمرجنسی غیر معمولی صورتحال ہے. تو اگر آپ ڈیمانڈ پریس کر لیتے ہیں تو اس کو پھر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ڈیفر کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا IMF سے بات کر کے ان کے ٹارگٹس کو ڈیفر کر لیں. پرائسنگ شوڈ ہیو فالوڈ دیٹ. یہ ریورس ہو گیا کہ پرائس پہلے بڑھا دی اور اب ہم کچھ آسٹیریٹی کے میئرز اناؤنس کر رہے ہیں, لیکن یہ غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی میئرز دینے پڑیں گے تو لوگوں میں اعتماد آئے گا, ورنہ مجھے ڈر یہ ہے کہ پینک سچویشن مارکیٹ میں نہ کریٹ. رائٹ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. احتشام صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. اس وقت جو سارے معاملات بنے ہوئے ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اپنے اخراجات کس وقت کنٹرول کریں گے, جب جو IMF بھی باہر رہا کہ جی آپ نے جو کٹ لگانے ہیں جو ان کے اخراجات ہیں ان پر, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر وہ پنجاب سے جہاز کا معاملہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں, پھر افسران کے لیے جو فیول ہے اس کی جو رعایت اور کتنے لیٹر فیول ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فری ملے گا, یہ بڑھا دیا گیا ہے. اور اس ساری سچویشن کے بعد ابھی تک ریورس ہونے کا فیصلہ نہیں آیا. کیا سوچ رہی ہے اس وقت حکومت؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں. سب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ ٹوٹل اس وقت 70,000 بیرل روزانہ تیل ہم پیدا کرتے ہیں, جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا 10% بھی پورا نہیں کرتا وہ. تو ہمیں ظاہر ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے آئل, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے اور امپورٹ کرتے ہیں. اب امپورٹ بل 5 سے 7 بلین ڈالر کا ہے, پہلے بہت زیادہ تھا, اب یہ NLG کے ساتھ ملا کے کچھ کم ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ایک تو ٹائمنگ دیکھنے والی بات, دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی, جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پرانی قیمت پہ جو تیل لیا ہوا تھا اس کو آپ نے بڑھا دیا. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی دن لگیں گے, وہ تیل جو پاکستان آنا ہے وہ تو اسٹریٹ آف ہاربس وہاں جہاز رکے ہوئے ہیں, وہ جو آپ نے آرڈر کیا ہوا آج. ویسے انہوں نے کہا ہے 2-3 دن میں ہمارے فائنانس منسٹر کے 3 جہاز کسی اور طرف سے پاکستان تیل لے کے آئیں گے. تو دیکھیں نا, اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو بات افسوس بھی ہوتا ہے, شک بھی ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو مفتاح اسماعیل صاحب کو میں کل دیکھ رہا تھا, ان کی بڑی بحث ہوئی ڈاکٹر مصدق کے ساتھ. انہوں نے کہا میں دعویٰ کرتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پیسے اپنا 55 روپے بڑھائے ہیں, یہ اگر آپ لوگوں کی جیب سے لے رہے ہوتے, اگرچہ بہت بڑا بوجھ تھا تو میں مان لیتا. انہوں نے کہا ہے 70% سے زیادہ یہ آئل کمپنی مارکیٹنگ کمپنیوں کی جیب میں پیسہ جائے گا. آپ نے ان کو فائدہ دیا ہے جو بہت بڑا مافیاز ہے, اس کا وہ مصدق صاحب کو جواب نہیں دے سکے. ایک اور دوسری بات ہے کہ ہم نا 750 بلین روپیہ کہتے ہیں یہ فیضل اپنا کیا کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اور سیل ٹیکس سے حکومت کو ملے گا. مزمل اسلم جو ہے KP کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر, وہ کہتے ہیں بائی جون 1700 ارب روپیہ لوگوں کی جیب سے نکال لیا جائے گا اس تیل کے اس چکر میں.
ویسے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کو 2200 روپیہ جو ہے نا وہ دیا کریں گے مہینے کا. دیتے یا نہیں دیتے حالا انہوں نے اعلان کیا. اب اگلا سوال جو ہے نا جس کے لیے سب بہت پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بند ہونے کے کوئی آثار بظاہر نظر نہیں آتے. دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ارجنٹ ڈپلومیسی ہو جائے, کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں, شدید دباؤ امریکہ پہ آئے تو یہ رک جائے. ایز وی اسپیک صورتحال اتنی خراب ہے کہ آپ دیکھ لیں چائنا اپنا جاپان 95% تیل جو ہے نا وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ان کا آتا ہے, 75% تیل ساؤتھ کوریا کا آتا ہے, اس طرح اور مالک کا آتا ہے. تو وہاں تو ایک وبا ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ جس طرح کریش کی ہیں, جمعے والے دن وال اسٹریٹ آپ دیکھیں وہ جس طرح سے کریش کی ہے, تو یہ تو لوگوں کو پریشانی انتہا پہ چلی گئی. ہمارے کانٹیکس لیکن رشیا سے بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹو پلان ہے کہ رشیا سے آئل امپورٹ کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں لے سکتے ہم نا ان سے, نہیں وہ تو سینکشن لگی نا, ان سے لے ہی نہیں سکتے. ہندوستان جیسا ملک جو اتنا آگے گیا تھا, ٹرمپ نے دباؤ ڈالا, انہوں نے چھوڑ دیا. ٹرمپ نے مشکل حالات میں انہوں نے کہا 1 مہینے کے لیے چلیں آپ ایران سے تیل لے لیں. ہم تو ان سے لے نہیں رہے. ہمارے تو ایران کے ساتھ معاملات, گیس پائپ لائن کا معاملہ خراب ہوا ہے. 18 بلین ڈالر کا دعویٰ انہوں نے روکا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ سینکشن کی وجہ سے, وہ تو ہم نہیں کر سکتے. اگلی بات یہ آمنہ کہ دیکھیں نا یہ جو ٹرانسپورٹر کے کرائے بڑھ گئے, ہر چیز بڑھ گئی, اور آگے جو خطرات ہیں دیکھیں یہ مہنگائی بڑھنی ہے. اور یہ جو بات آپ کر رہی ہیں بجٹ کا خسارہ, آمنہ اس کو کہتے ہیں مدر آف آل اکنامک ایلز. یہ 7% 8% ہے, ان آفیشیلی شاید اس سے زیادہ ہے. اس نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے. پھر یہ جو آپ کے انٹرسٹ ریٹ ہیں یہ 10.5% کے جو اس وقت ہیں, یہ ان کو بڑھانے کا سوچ رہے ہیں. IMF تو چاہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتے رہیں, کوئی گروتھ نہ ہو, کوئی جاب کریشن نہ ہو, کوئی جناب لوگوں کو جس کو کہتے ہیں غربت میں کمی نہ آئے. بائی دی وے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے کل کہا ایک پروگرام میں, ہم تو کہتے تھے آفیشل فگر ہے 7 کروڑ لوگ جو ہیں غربت کی نچلی سطح پہ ہیں. انہوں نے کہا 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی نچلی سطح سے ہیں. تو یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا. دوسرا ہم نا ہمارے روپی پہ بڑی تیزی کے ساتھ دباؤ آئے گا, ہم اس کو کیسے کور کریں گے. 16 بلین ڈالر کے ہمارے زرز ہیں, 5 بلین کے جو کمرشل بینکس کے ہیں وہ بھی 21 بلین کر کے حکومت اپنے کھاتے میں ڈالتی ہے. تو یہ تو 3 مہینے کی امپورٹ کے لیے کافی نہیں ہے. تو مشکلات بڑی سخت ہو جائیں گی. جنگ نہیں بند ہوتی, اور پھر خدا نہ خواستہ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا کہ اگر سعودی عرب ان کے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے, یا سیدھا وہ آ کے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں, یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈیفنس کا معاہدہ ہمارے ساتھ ہے, ہم تو بیلنس کرتے کرتے تھک گئے ہیں. چائنا امریکہ کے تعلقات اور سعودی عرب GCC کنٹری ورسز ایران. تو اگر انہوں نے فرض کرو, آج ایک میں دیکھ رہا تھا کچھ جگہ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ فرض کریں ان ممالک نے کہہ دیا کہ جی آپ نے ہمارے جو ریزروز آپ اپنے بڑھائے ہوئے, ہم نے اپنا پیسہ دے کے ہمارے پاس مشکلات آ رہی ہیں واپس کریں. 12 بلین ڈالر سے زیادہ کا پیسہ ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو صورتحال ہو, لیکن ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیسے چیزوں کو ٹھیک کریں گے. مطلب کاش یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کرتے 5 روپے 10 روپے آپ پٹرول بڑھا دیتے لیٹر پہ, تو شاید لوگ ہضم بھی کر لیتے. ایک دم آپ نے 55 روپے کر دیا, اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئل دیکھیں نا دنیا کی اب کیا ہے, وہ $72 بیرل پہ تیل تھا, آج 114 تک پہنچ گیا. ابھی کہا جا رہا ہے کہ دوسرا ہفتہ ختم ہوگا تو $120 سے اوپر چلا جائے گا. تو ہم نے یہ تو بڑی ہاریفائنگ صورت حال ہمارے لیے. ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے معذرت کے ساتھ, وہ آپ کو مجھے روز کہتے ہیں ہم جناب آسٹیرٹی کر رہے ہیں, بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. وہ بیلٹ ٹائٹننگ ہم آپ خود ہی کر رہے ہیں, اپنے رو رہے ہیں, حکومت کچھ نہیں کر رہی. اور یہ آپ دیکھیں, ایک میں فگر دیکھ رہا تھا, ہم ہل کے رہ گئے. ایک چیز آپ کو ہم نہ بتاؤں, حکومت کا 8 ماہ میں جو قرضہ لیا ہے وہ 2.2 ٹریلین روپے سے زیادہ کا قرضہ لے لیا. یہ پچھلے سال تھا 724 ارب روپیہ. اتنی تیزی کے ساتھ قرضے لیے جا رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور 65 ٹریلین روپیز سے زیادہ کا ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہو چکا ہے. بھئی کون واپس کرے گا, کون کس طریقے سے سارا آپ نے مینیج کرنا ہے. کوئی ترتیب نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کسی طریقے سے آپ مڈل جس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم کو آپ نے پلان بنایا, وہ نظر نہیں آ رہا. صرف ایک رکھا ہوا ہے کہ جی جب مشکل وقتی لائے چلا لوگوں کے اوپر ٹیکس ٹھوک دیا جائے, تیل کی قیمت بڑھا دی جائے. میرا خیال ہے باؤنس بیک کرے گا, حکومت کی پاپولیرٹی پہ بھی جھرک آئے گا, اور جو اسٹیبلشمنٹ نے اتنے اچھے کام کر کے دکھائے ان کے ساتھ مل کے, ان کے لیے پریشانیاں پیدا ہوں گی. تو میرا خیال ہے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ڈنگ ٹپاؤ پنجابی میں کہتے ہیں, اس طرح کے میئر لینے کے بجائے لانگ ٹرم میئر لیں اور لوگوں کے لیے کوئی ریلیف کا بڑھا. ایک اچھی بات کی ہے کہ بیروزی انکم سپورٹ پروگرام کو کہتے ہیں کہ کو تھوڑے پیسے بڑھا دیں گے, چلیں کہیں جو اچھا کام ہو سکتا ہے چلیں وہ بھی کریں, لیکن اوور آل کانٹیکس میں جب تک یہ
प्रोटेम पॉलिसी बेहतर नहीं करते और ये नीजक रिएक्शन नहीं होता, ज़रा सी बात होती है एकदम से इतना आप जो बढ़ा देते हैं, इससे लोगों की परेशानियाँ आज देखें, मेरा ख्याल है पेशावर से लेकर कराची तक आप लोगों के तसरात सुन रहे हैं, लोग परेशान हैं। अब क्या होगा, मतलब इतनी मुश्किल में लोगों को आपने डाल दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब अपने मामलात आपने ठीक करने। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अगर सेंस प्रिवेल नहीं करती तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी आंदा चल के। जी आमना। राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की जंग सिर्फ दुश्मन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों तक महदूद नहीं रही। इस जंग का निशाना वतन से दूर परदेश में मेहनत करने वाले पाकिस्तानी भी बन रहे हैं। वो लोग जो अपने और अपने प्यारों के ख्वाबों का बोझ उठाकर खलीजी ममालिक में आए थे, आज उम्मीद और बेयकीनी के दरमियान खड़े नजर आते हैं। जान जाने का भी खतरा है और घर वापसी जाने की फिक्र भी है। नौकरी छिन जाने की फिक्र भी तंग कर रही है। कल तक सुबह निकलते थे तो यकीन होता था कि कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, मगर अब कई दिन गुजर जाते हैं और हाथ खाली रह जाते हैं। दुबई, सऊदी अरब, कतर और दूसरे खलीजी ममालिक में तामीराती मंसूबे सुस्त पड़ गए हैं। यह काम रोक दिया गया है। छोटे ठेकेदारों के पास काम कम है और रोजाना की मजदूरी पर जीने वालों के लिए हर गुजरता दिन एक नई आजमाइश बन गया है। बंदरगाहों पर कार्गो कम हो गए, गोदामों में खामोशी बढ़ गई है और छोटे कारोबारों में ग्राहकों की कमी ने रोजगार को कमजोर कर दिया है। उधर महंगाई भी खामोशी से जिंदगी को घेर रही है। खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं और महदूद आमदन में गुजारा करना मुश्किल तर होता जा रहा है। कुछ लोग ईद पर घर जाने का ख्वाब देख रहे थे, मगर महंगी टिकट्स और गैर यकीनी हालात ने ये उम्मीद भी धुंधला दी है। घर वाले फ़ोन करके हालात पूछते हैं और परदेश में काम करने वाले दिल मजबूत करके यही कहते ठीक है, मगर हकीकत ये है कि दिलों में खौफ भी है और मुस्तकबिल की फिक्र भी। कुवैत, यूएई और ईरान में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानियों की इमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। अब सवाल ये नहीं है कि जंग कहाँ हो रही है, सवाल ये है कि इस जंग की कीमत आखिर कब तक आम इंसान बर्दाश्त करते रहेंगे। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।